Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा इसको सजा देंगे तो खुद सोचें। फिर मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा एक शक्ल में आप जालिम हैं, आपके बेटे को तकलीफ इसने दी थी, इसके जरिए से बेटा मरा था, तो अकेली उसको तकलीफ मिलनी चाहिए। आप पूरे घर को तकलीफ दे रहे हैं। क्या इन्होंने पूरे घर को तकलीफ दी? कह लगे जी हमारा बेटा मेरा, हमारा पूरा घर उजड़ गया, घर का एक एक बच्चा हर वक्त ससकता रोता रहता है। इसने तो पूरे घर को तकलीफ नहीं दी जान के, और ये जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, इसने तो नहीं किया। दीवाना हम बेटा हुआ था, ये तो नहीं हुई थी, इसे पता नहीं था मुझे तो देख रहा है। मैंने कुछ दलाइल दी, मुझे लॉजिक्स दी। आप आप ये कहें ये जालिम है, मान लिया ये जालिम है, इसने तो नहीं देखा अपने जिस्म के उन नक्शों से बालों से जिन पे वो फरेफ्ता पागल हुआ, इसने पता नहीं है, उसने देखा था। फिर आपकी तरबियत की कमी है, उसको अखलाक नहीं सिखाया, उसके अपनी नजरें फेरना आपने सिखाया नहीं, फिर माँ बाप की तरबियत की कमी है। मैंने कहा फिर तो केस आपके आपके खिलाफ जाता है। अच्छा, मेरी इस बात पे वो बंदा हैरान हुआ, मुझे कहने लगा बात आप, उसके अंदर अल्लाह ने कोई अच्छा दिल रखा था, मानने का मिजाज था। बात तो ठीक है, हमारी कमी होगी, लेकिन मैंने कहा शबाब शोबा तो जुर्म, शबाब तो पागल बने का शोबा होता है, डिपार्टमेंट होता है, उसमें आदमी पागल होता है। मैंने उन्हें ये माफ करना भी सिखाया, उनका अर्ज किया कि माफ करें, और साथ ये भी अर्ज किया कि आप अपने घर को देखें कि आप उनको, उन्होंने आपको सजा दी, आप उनको इससे बड़ी सजा दे रहे हैं। क्या उन्होंने आपके कपड़े जलाए? क्या उन्होंने कपड़े काटे? क्या घर के अंदर गंदगी, दीमक और ये पिस्सू खटमल इस तरह की अजियतें थी आप जो दे रहे हैं? किसके खतरनाक अजियतें दे रहे हैं? क्या अच्छा, और साला साल से अजियतें हैं, कोई दुनिया का, कोई इन्होंने पीर दरबार कहाँ कहाँ, ये बेचारे इनका सब कुछ खत्म हो गया, इनका बड़ा कारोबार था मुतासर हुआ, क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैं तो बार बार कह रहा हूँ माफी दे दे, अगर आपने माफी ना दी तो फिर मेरे पास वही है, मैं मेरे को कहूंगा देर रात पे ये पढ़े, मैं भी पढ़ूंगा। फिर आपके घर में वो आगे जो इन्हें लगती है, वो तकलीफें जो इन्हें लगती है, वो तीर जो इन्हें लगते हैं, वो मुश्किलात जो इनके साथ है, वो नाकामियां परेशानी जो इनके साथ है, फिर आपके घर में शुरू हो जाएगी। क्या नहीं होगी? कहा जी यकीनी होगी, तो आपने कोई ऐसी अनोखी चीज पड़ी है, हम तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक लंबी दास्तान है, एक लंबी कहानी है, मुज़ाकरात की, टेबल टॉक की, कि मैंने उन्हें कैसे कायल किया, सिर्फ एक जिंदगी में सुकून आ जाए, एक पुरअमन मुआशरा हो, इस मुआशरे में खैर हो। मैंने अपनी बात की इब्तिदा में, गुफ्तगू की इब्तिदा में कहा है कि बढ़ती हुई तलाकें और बढ़ते हुए घरेलू झगड़े और बढ़ती हुई नफरतें और बढ़ते हुए मुआशरे में फैमिली सिस्टम का टूट जाना, और नफरतें कौम के एतबार से, इलाके के एतबार से, और मसलक के एतबार से, और फिरकों के एतबार से, और मजहब के एतबार से, ये चीजें आपस में जो टकरा रही है, मुआशरे में नफरत है, नफरत है, नफरत है, कलम में नफरत है, मिंबर में नफरत है, और स्पीकर में नफरत है, और किताब में और मीडिया में, ये नफरतों का निजाम जो है, उसके लिए जबरदस्त चीज है। वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। अजब चीज है ये। मैं कैसे बताऊं? अब देखिए, लोग अपने अपने वाकयात बयान कर रहे हैं, मैंने सिर्फ दो वाकये गालिबन बयान किए, दो वाकये बयान किए। एक लड़ाई का बयान किया है कि बलूचों और जट्टों बिरादरी की लड़ाई थी कोई आपस में इलेक्शन के मामले में, और एक मैंने घर का वाकया बयान किया, और तीसरा जो बयान किया वो यही जिन्नात का, कि हमारे घर में जिन्नात थे, शयातीन थे, और हमारे घर में जो है परेशानियां थी, और कोई खौफनाक चीज थी जो मेरे सामने खड़ी हो जाती, चीख मार कर उठती, होश ना होता, फिर होश में लाने के लिए मुंह पे थप्पड़ मारते, फिर होश आता तो फिर बेहोश हो जाती। खौफनाक चीज थी जो मुझ पे हावी थी, और फिर हर जगह से फिर आप थक थका हार होर के आखिरकार फिर जब पढ़ा वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, फिर जिंदगी में सुकून भी आया, सांसें भी आई, राहत भी मिली।
پاگل ہو کے پڑھنا ہے، پاگل ہو کے پڑھنا ہے، اور وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس کے ساتھ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک ایسا گھرانہ وجود میں آئے جو سید فاطمہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گھرانہ ہو، جیسے اس جوڑے میں محبت تھی، پیار تھی، الفت تھی، اور پھر ان کی نسلوں میں حسنین کریمین سید امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جیسی ہستیاں اور پھول آئے، اور پھر ان کے ذریعے سے انسانیت کو، کائنات کو ایک نظام ملا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے، حسنین جیسی ہستیاں، حسن حسین جیسی ہستیاں اس گھر میں ہوتی ہیں جس گھر میں میاں بیوی کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے، اور محبت ہوتی ہے، اور پیار ہوتا ہے، اور الفت ہوتی ہے، ورنہ نسلیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جنات کو موقع ملتا ہے، شیاطین کو موقع ملتا ہے، اور نسلیں آپس میں بکھر جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں۔ جتنے میں خوشحالی کے راز بیان ہوئے ہیں نا، یہ ان خوشحالیوں کے رازوں میں ایک خوشحالی کا راز ہے، یہ آیت۔ اگر یہ خوشحالی کا راز نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ بڑی بوڑھیاں بیٹیوں کو سر ڈھانکنے، جسم ڈھانکنے، سینہ ڈھانکنے، چادر اوڑھنے کا ایسے نہیں کہتی تھی، اور ان کی زندگی ایسے نہیں حیا کی چادر میں، قبروں کی چادر میں، کفن کی چادر پہن کے پھر چلی جاتی تھی، ایسے نہیں کہتی تھی۔ کبھی یہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، کبھی وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، کبھی یہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، کبھی وہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، کبھی زندگی کے نظام بہت سے ختم ہو جاتے ہیں، اندیکھی دنیا کے نظام ختم ہو جاتے ہیں، اور گھروں میں بربادیاں، اس طرح آگ لگنا، پھٹ جانا، چیزوں کا کٹ جانا، اور بیماریاں اور تکلیفیں اور مسائل اور مشکلات اور الجھنیں، پھر اس طرح زندگی میں ناکامیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے بہت محنت کی، ان کی دلائل دیے، ماں مان گئی، بیٹی نہیں مانتی تھی، مجھے کہنے لگے ایک اور موقع دے دے، میں نے کہا نہیں، آپ نہیں دوں گا، آپ کو ساری باتیں میں نے، قانون کی بھی، معاشرے کی بھی، معاشرت کی بھی، ماں باپ کی تربیت کی بھی، دین کی بھی، ایمان کی بھی ساری باتیں بتائی ہیں، ابھی آپ معافی نہیں دے رہے۔ مجھے کہنے لگے آپ سے درخواست ہے، ایک موقع اور دیں گے۔ کتنے دنوں کا؟ کہا 1 دن کا، 2 دن کا۔ میں نے کہا 3 دن کا دیا، آپ 3 دن کے بعد پھر 3 دن کے بعد کہنے لگے بیٹی کو ہم نے منوا لیا، اور ہم بغیر کسی معاوضے کے اس کو معاف کر دیں، ہم کوئی معاوضہ نہیں لیں گے۔ تو میں نے کہا کیا عارضی معافی ہوگی؟ کہنے لگے نہیں، ہم وعدہ کریں گے تو پورا کریں گے، ہم بالکل ان کو نہیں ستائیں گے، ان کے گھر سے چلے جائیں گے، اور ان کی زندگی کو سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ بس ایک بات ان سے کہے، اور آپ کہا کہ آپ نے درس ہوتے ہیں، ان سے کہے اپنی بیٹیوں کو کچھ چادر لینا اور کوئی حیا کی زندگی سکھا دے، ورنہ اس طرح کئی گھرانے ختم ہو جاتے ہیں، اور کئی گھرانے ویران، برباد، بے آباد ہو جاتے ہیں۔ رو رہے تھے وہ سارے، اور جب انہوں نے معافی دی، ان کی چیخیں تھی، ان کی سسکیاں تھی، بہت بڑا حوصلہ ان کا، بہت بڑی عظمت ان کی۔ میں ان کی وقار عظمت کو سلام کرتا ہوں، سچی بات، وقار اور عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، شیخ بول سینا ایک بہت بڑے طبیب تھے، ماورا النہر کے رہنے والے تھے، وہاں کے۔ ان کے پاس ایک مریض لایا گیا، جب مریض لایا گیا تو انہوں نے اس کی نبض دیکھی، بالکل ختم ہوا پڑا تھا، صرف نبض ہلکی سی چل رہی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، آنکھیں دھسی ہوئی، اور ہونٹ پیلے ہو گئے تھے، جس بول رہے ہیں لا علاج ہے، بہت علاج کے اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نبض دیکھیے، طبیب تھے، حکیم سے مراد کوئی یہ نہیں ہے کہ جڑی بوٹیاں، یوت الحکمت من یشاء، جس کو چاہے حکمت دے دے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، ہم پر جس کو حکمت دیتے ہیں نا، اس کو خیر کثیر دیتے۔ او خیر کثیر، اللہ کی خیر کثیر۔ شہد کی ضرورت تھی تو کسی سردار کے پاس شہد لینے گیا، تو یہ چھوٹا سا کٹورا، چھوٹی سی بوتل، چھوٹی سی ایسی
برتن لے کر گیا، اس نے بڑی مشکیزہ کپا اٹھا کے دے دی. انہوں نے یہ کیا؟ خدا کہ تو نے اپنی اوقات کے مطابق مانگے، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق دیے ہیں، ہم اس میں ہمیں دیں تو ہمیں ہماری توہین ہے کہ سردار اور بادشاہ کے گھر سے اتنی شہد مل رہی ہے. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو دیتے پھر خیر کثیر دیتے ہیں. کوئی نظر ہو پہچاننے والی، عام نظریں دھوکا کھا جاتی ہیں. اور ویسے بھی قریب کے لوگ ہمیشہ محروم رہتے ہیں ایک قدری تبصروں کی وجہ سے، اور شک بدگمانی کی وجہ سے، سنی سنائی کی وجہ سے. قریب کے لوگوں نے، مکہ والے قریب تھے، افسوس ہے چند مقدس ہستیوں کے علاوہ بے شمار محروم رہ گئے، اور مدینہ والوں نے عظمتیں اور رنگے گئے. کیا زندگی ہے، کیا نظام ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. کیا بات کر رہا تھا؟ شیخ مغلسی نبض دیکھی، کہا کہ ایسا بندہ بلا کے لے آؤ جو شہر کے ہر گھر کو جانتا ہو. بہت لوگ ہوتے تھے شہروں کے خاندانوں کے شجرے جانتے تھے، شہر لوگ دیواروں میں ہوتا تھا. ایک صاحب کو لے آئے، کہا شہر کے ایک گھر سے آپ شروع ہو اور گھر کے ہر فرد کا نام لیتے آگے نکلے. نبض پہ ہاتھ رکھا تو ایک محلے میں جب وہ بندہ گئے، محلے کے بندے ان کے نام چلتا گئے تو نبض کی دھڑکن تیزی کا خیال کرنا اس محلے میں کوئی گھر اور گھر کا کوئی فرد نہ چھوپے. کرتا کرتا ایک گھر کے بڑے جب گھر کے فرد کا نام لیا تو نبض تیز ہو گئی، سانسیں تیز ہو گئی، اور جب ایک کا نام لیا سب سے نازک کا تو نبض تیز، جسم بے قرار ہو گیا. اس نے سمجھ آ گیا، بس اس نے کہ یہ مریض عشق ہے، مریض عشق میں رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو جو گواہ کی. اور نے کہا مریض عشق ہے، اس کا وہاں ترتیب بنا دو بس، ورنہ ایسے ہی مر جائے گا. کہ مریض عشق ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری بعض ادائیں کنہیں کو کھا جاتی ہے. اسلام کا نظام عصمت کا، حیا کا، چادر کا، پردے کا، رضا کا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. سبحان اللہ، میں نے سیدہ کی قمیص مبارک دیکھی ٹاپ کاپی ترکی میں جو میوزیم ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہاں کیونکہ وہ ترکی والوں نے اہل بیت کے، اصحاب رسول کے، آقا کملی والے کے تبرکات کی حفاظت کی، بہت زیادہ سنبھالا. اور وہ اصلی ہے کیونکہ ترک حکمران رہے، خلافت عثمانیہ مکہ مدینہ کے حکمران تھے، تو انہوں نے وہ چیزیں سنبھالی ہیں. یقین جانیے میری حیا کی وجہ سے نظر اس کرتے مبارک پہ ٹک نہیں سکی. اس کی تار تار میں نور تھا، حیا تھا. انہی کے در سے تو ہمیں حیا ملا ہے، اسی در سے، انہی کے قدموں کی برکت سے تو ہمیں حیا کا چھوٹا سا لفظ ملا ہے. اللہ کے دل میں آ جائے، لفظ ملا ہے انہی کے در سے، انہی کے قدموں کی خاک سے، ان کے قدموں کے غبار سے، چوٹیوں کے غبار سے تو ملا ہے سب کچھ. کیا بتاؤں آپ کو. اس کے بعد اللہ کا نظام دیکھیں، اس گھرانے کو سکون آ گیا، چین آ گیا، اس گھرانے کی ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، ایک پل میں ختم ہو گئی. اور میں ان کے گھر والے سن رہے تھے، میں نے کہا سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا بیٹا کہاں سے ہلاک ہوا، ہماری کس بے احتیاطی کی وجہ سے. آج بھی اس گھر میں سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے. اللہ کا فضل ہے، وہ لوگ تسبیح خانے سے جڑے ہوئے، اللہ نے انہیں دنیا بھی، دولت بھی، عزت بھی، رزق بھی اور ایمان حیا بھی، سب دولتیں عطا فرمائیں. آج کے معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاقیں، بڑھتی ہوئی طلاقیں، بڑھتی ہوئی طلاقیں، گھروں کے بڑھتے ہوئے جھگڑے، لڑائیاں، بے چینیاں، بے قراریاں، آپس میں نفرتیں بہن بھائیوں کی، دوستوں عزیزوں کی. نفرتوں کا حل واللہ اشد باسا واشد تنکیلا ہے. کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، بس بے چین سے پوچھے، پاگل سے پوچھے، بے قرار سے پوچھے کہ پھر کتنا پڑھنا ہے.
میرے پاس تو اس کا اور زیادہ نظام ہے، اس کے اور فائدے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کو اور فائدے بتاؤں۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، 2 گھنٹے سے زیادہ ہوا، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں چاہتا ہوں دل کہ اس کی اگلی قسط میں آئندہ جمعرات کو پھر آپ کو 10 میں سنو، اس کے انوکھے فائدے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کرنا چاہیں، یاد آسانی سے، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، میرے خیال میں اتنے دیر میں نے دہرایا آپ کو یاد ہی ہو گیا ہوگا۔ انوکھا نظام ہے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، ایک ہے میرا گھر نہ جلے، ایک ہے جلتے گھر میں آگے پہنچ جائے، ایک یہ ہے کہ میرا گھر بچ جائے، ایک ہے مولا سب کے گھر بچا دے، ایک ہے کہ میری زندگی میں خوشحالیاں ہوں، کہہ کے ہوں، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ایک ہے نہیں مولا لوگوں کے گھر، لوگوں کی زندگی، ان میں خوشیاں خوشحالیاں ہو جائیں تو خود بخود میرے گھر میں لوٹ آئیں گی، کیوں؟ اگر میں ذریعہ بن گیا تو لوٹ آئیں گی، اور میری نسلوں میں راحتیں، خوشیاں، خوشحالیاں، اور میں نے لوگوں کو طلاق سے بچانے کے اگر ہیلے اور ترتیبیں اور نبوی اعمال بتا دی، اللہ میری نسلوں کو طلاقوں سے بچائے گا، اور اللہ میری نسلوں کو جھگڑوں سے، نفرتوں سے، اور آپس کے بغض اور کینے سے اور انتقام سے بچائے گا۔ انہوں کی اس کے فائدے ہیں، انہوں کے اس کے کمالات ہیں۔ کئی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس کے کمالات کو بیان کروں، کئی عرصے سے سوچ رہا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات میں پھر اس کے فائدے اور اگلے کمالات اگلے حصے میں بیان کریں گے، اور انشاءاللہ۔ اور ایک درخواست ہے آپ سے، یوٹیوب اور فیس بک پہ فوراً اس کے جو فائدے پائے ہیں آپ نے، فوراً آپ سے درخواست ہے، بس میرا اعلان یہی ہے، تسبیح خانے کے چندہ 313 بار حمیم لا ینصرون نہ بھولیے گا، میرا چندہ نہ بھولیے گا، یا حافظ یا سلام نہ بھولیے گا، میری نسلوں کا، میرے ساتھیوں کا اس پورے نظام کا تصور کر کے نہ بھولیے گا، کبھی نہ بھولیے گا، میرا چندہ نہ بھولیے گا، میرا دھندا ہے یہ، میری ضرورت ہے، یہ نہ بھولیے گا میرا چندہ۔ اور دوسرا، آپ اس کے فائدے فوراً فیس بک، یوٹیوب، ان چیزوں پہ، یعنی ہمارا سوشل میڈیا پہ اس کے فائدے لکھیں، اور واقعات کے ساتھ لکھیں، اور تفصیلات کے ساتھ لکھیں، ای میل کر دیں۔ رسالے میں اپری کا ای میل لکھا ہوا ہے، وہ کر دیں گے، زیادہ فائدہ ہوگا۔ رسالے میں اپری کا ای میل، اپری کا لکھا ہوا ہے، اس پہ کریں گے تو ہمارے زیادہ فوراً پہنچے گا۔ ای میل کریں اور ضرور کریں، آپ کو فائدہ پہنچا، سالہ سال سے اپری پڑھا، تسبیح خانے کے ساتھ نسبت ہے، آپ کے ذریعے سے اگر مخلوق کو نفع پہنچا، اللہ آپ کو پہلے خوشیاں دے گا، راحتیں دے گا، عزتیں دے گا، اور رحمتیں دے گا، اور برکتیں دے گا۔ میں آپ کے ای میل کا انتظار کروں گا، اور بہت تفصیل سے لکھیے گا جو فائدے پہنچے، کسی اور کو ملا، سنا، وہ لکھے، آپ کو ہوا وہ لکھے، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، اور پڑھتے ہوئے میرا حصہ ضرور رکھیے گا، میری نسلوں کا۔ درود پاک پڑھیں، یا اللہ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجود، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد ولك الشكر، یا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللہ اپنے سونے مبارک ناموں کی برکت سے پوری امت کو کامل ایمان، کامل اخلاص، کامل برکت اور کامل عافیت عطا فرما، اور پوری امت کے مسائل حل فرما، پوری امت کی مشکلیں دور فرما، علت، ذلت اور قلت سے بچا، سدا خیر عطا فرما، سدا راحت عطا فرما، سدا رحمت عطا فرما، اور ہمیشہ کی عافیت عطا فرما۔ دل کی دنیا بدل دے مولا، جذبوں کی دنیا بدل دے، ہمارے پل پل کو بدل دے، ہمیں دنیا آخرت کی خیریں، رحمتیں، راحتیں، عزتیں اور برکتیں عطا فرما۔ جو دنیا میں کہیں سے سکتا ہوا تیرا بندہ اور بندی ہے، اللہ وہ کسی مذہب سے ہے، کسی فرقے، رنگ، نسل سے ہے، اللہ اس کو سکون دے دے، اس کو چین دے دے، اس کو راحت دے دے، اس کو رحمت دے دے، اس کو عفو، برکت اور رحمت کے ساتھ ڈھانک دے۔ یا اللہ جتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں دنیا کے جس کونے میں تیرے بندے اور بندیاں، ان کے دکھ دور فرما، ان کی مشکلیں دور فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی زندگی میں خوشیاں، خوشحالیاں، رحمتیں اور راحتیں عطا فرما۔
عزت عافیت عطا فرما، ہمیشہ بن مانگے عطا فرما، کبھی در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا، اپنے در کا سوالی، اپنے در کا فقیر بنا، اپنے در کا فقیر بنا۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے۔ مولا اپنے در کا فقیر ہماری نسلوں کا بھکاری نہ بنا، جن کے قرضے ہیں دور فرما دے، جن کی مشکلیں حل فرما دے، جو ذلت و علتوں میں دھسے ہوئے ہیں تو نکال دے۔ اللہ اس آیت مبارکہ کی سچی تاثیر اور کمال تاثیر اور بے مثال تاثیر ہمیں عطا فرما دے، ہماری نسلوں کو عطا فرما دے۔ تیرا کلام ہے اور تاثیر بھی تیرے پاس ہے، تو جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ یا اللہ اپنے کلام کی سچی تاثیر اور سچا کمال عطا فرما، سچی راحتیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، ہمیں صدا بن مانگے عطا فرما، ہمیں صدا بن مانگے عطا فرما۔ اللہ ہمیں منگتا اور بھکاری سمجھ اور دے دے، ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری ساری مشکلیں حل فرما۔ یا اللہ جو دنیا کے جس کونے میں بیٹھے دعاؤں کی توقع رکھ رہے ہیں، دعاؤں کا چاہ رہے ہیں اور دعاؤں کے لیے دل میں ان کے سوال ہے، اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما اور سب کی ناکامیاں ختم فرما کے ان کو عزتوں کے، برکتوں کے، راحتوں کے تاج پہنا دے۔ یا اللہ میرے وطن کی سرحدوں کی خیر کر دے، سارے عالم کی خیر کر دے۔ پوری دنیا اس وقت جس تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ تو غیب سے راحتوں کے فیصلے، عافیتوں کے فیصلے فرما، امت کو ہر فتنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہر آزمائش سے حفاظت فرما۔ بس تو امتحان کے قابل نہیں، صدا عافیت عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما۔ بے گھروں کو گھر دے دے مولا، بے دروں کو در دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، ان کی جھولیاں بھر دے، اور جن کو اولادیں دی ہیں محبتیں، پیار، دلوں کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دے۔ آخری وقت ایسا بہترین کر دے کہ ہمیں بھی مزہ آئے اور تیری رحمت کو بھی مزہ آئے اور تیرے فرشتوں کو بھی لطف آ جائے، اور قبر کو روشن بنا دے۔ کبھی بھی مولا ہماری نسلوں میں بت پرستی سے بچا، ہماری نسلوں کا اپنے غیر سے بچا، غیر سے بچا۔ بڑا ڈر لگتا ہے مولا، بڑا ڈر لگتا ہے، بس تیری رحمت اگر آ جائے گی اور چھونک کر دے گی ہمیں اور ہماری نسلوں کو حفاظت، کفایت فرما، عافیت فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔